बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक और धमाका खेज बयान दुनिया भर में हलचल मचा दी। जंगबंदी का फैसला अमरीकी शराइत बल्कि ईरान की शराइत पर होगा। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान बातचीत की कोशिश। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। ईरान ने खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब। खारक जजीरे पर हमले का खतरा। ईरान ने बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए शुक्रिया का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे और सीनियर ओहदेदार सईद जलीली ने अमरीकी सदर की हालिया पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ईरान का अमरीकी जंगी तैयारा F-18 गिराने का दावा और साथ इब्राहिम लिंकन पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान की क्या मजाल इतनी बड़ी जंग रुकवाए। मेजर गोबर मुतर आरिया की चीखो पुकार शुरू। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो किसी मर्द की थी। लास्ट में नाज़रीन ज़रूर सुने। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक और धमाका खेज बयान दुनिया भर में हलचल मचा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि मैं पूरी दुनिया का तेल बंद करने की ताकत रखता हूं मगर पाकिस्तान इससे मुस्तस्ना है। और मजीद कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामी दुनिया को बुहरान से निकाल सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारा साथ दिया और हम उसे कभी नहीं भूल सकते। अफगानिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि इंडिया के पीछे लग कर पाकिस्तान से दुश्मनी मत मोल लो क्योंकि इसका नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक को पैगाम दिया कि वक्त आ गया है कि सब पाकिस्तान का साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। तो ये है ग्रेट लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। आगे चलते हैं। जंगबंदी का फैसला ईरान की शराइत पर होगा। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका मुख्तलिफ साज़िशों के जरिए पैगाम ज़रूर भेज रहा है, इसे मुज़ाकरात करार नहीं दिया जा सकता। ईरान जंग का ख्वाह नहीं और तनाज़े के खात्मे का ख्वाहिशमंद है, जबकि तेहरान जंग से होने वाली तबाही के अजाले के लिए मुआवजे का भी मुतालबा कर दिया है। अमरीका अपनी फौजी अड्डे रखने के बावजूद खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा है। खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं हो सकी। ईरान ने अमरीकी 15 तजावीज़ मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरान का इब्तिदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। ईरानी हुकाम ने मुतालबा किया है कि ईरान और खित्ते में दीगर मज़ामती ग्रोहों के खिलाफ जंग रोकी जाए और अपनाए हरमस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। और ईरानी आले ओहदेदार ने बताया है कि ईरान का इब्तिदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया है। बातचीत की कोशिशें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि ये इकदाम ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाज़ुर में किया गया है। नई ईरानी सुप्रीम क़यादत अपने पेशों के मुकाबले में ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है। हस्पानवी वज़ीर आज़म अमरीकी बहरी बीड़े पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। कमांडर ईरानी बहरिया मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान से मुताल्लिक जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ट्रंप का कहना है कि ईरान जंगबंदी डील चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान जंगबंदी डील चाहता है मगर उन्हें डर है कि डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। और खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब। वाशिंगटन में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है मगर बोलने से डर रहा है। अगर डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मारे जाएंगे वरना अमरीका के हाथों मारे जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग भी जीत रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं कहा ना ये बताया कि अमेरिका के कितने जहाज़ अब तक गिर चुके हैं। ये 4 हफ्तों में
کتنے جہاز گر چکے ہیں اور یہ سب ایران نے گرائے ہیں۔ انڈیا کے بارے میں تو بولتے رہے کہ جی 10 گر گئے، 6 گر گئے، 11 گر گئے، اپنے بارے میں بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ایک نیوز دیکھیں تو لگتا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں، کہنا ہے ٹرمپ کا۔ خارق جزیرے پر حملے کا خطرہ، ایران نے بارودی سرنگوں کی تنصیب شروع کر دی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق جزیرے پر بڑی تعداد میں راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی ہے، جبکہ خارق جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب بھی جاری ہے۔ خارق کے اطراف انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والی سرنگوں کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے شکریہ کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں سفارت خانے کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کشمیر کی عوام کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور آپ کی طرف سے اپنے رہنماؤں کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے اور سینئر عہدیدار سعید جلیلی نے امریکی صدر کی حالیہ پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مکروہ فریب ہے۔ جو طاقتیں ماضی میں ایران کو تقسیم کرنے اور یہاں کی حکومت کو بدلنے کی باتیں کرتی تھیں، وہ آج مذاکرات کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات کرے۔ یہ محض دھوکہ دینے کی ایک نئی کوشش ہے۔ 25 دنوں کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کی طاقت ابھر کر سامنے آئی ہے، دشمن اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مکروہ فریب کا سلسلہ جاری رکھے گا، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ ایران کا امریکی جنگی طیارہ F-18 گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ کا چوتھا اسٹریٹجک طیارہ ہے جسے آج چابہار میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جنگی طیارہ F-18 کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جنگی طیارہ F-18 بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پریس ٹی وی کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں طیارے کے مارے جانے کے عین لمحے کی تصویر کشی کی گئی ہے، تاہم فوٹیج کی صداقت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ پاکستان کی کیا مجال اتنی بڑی جنگ رکوائے، میجر گوبر آریہ کی چیخو پکار شروع۔ میں میجر گوبر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے فریڈم فائٹر کہاں ہیں؟ میجر گوبر، آپ سے سوال ہے کہ آپ کے جو فریڈم فائٹر تھے جو بلوچستان میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے پاکستان سے، یعنی BLA والے، وہ کہاں ہیں؟ میجر صاحب کی جو بہن ہے BLA والوں کے پاس بیاہ کے گئی ہے، کہاں گئے BLA والے، کہاں ہیں؟ اور تمہیں کیوں آگ لگ رہی کہ پاکستان میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے ایران جنگ میں؟ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہاری کیا اوقات کہ پاکستان کے بارے میں گستاخی کرو؟ مودی کی ناجائز اولاد، تمہیں جو سبق سکھایا تھا لیکن تمہاری کسر ابھی نکالنا باقی ہے۔ لعنت ہو تمہاری جیو پولیٹکس پر، آرمی کے بگوڑے، لعنت ہو تمہاری جیو پولیٹکس پر، آرمی کا بگوڑا۔ میجر یاد رکھنا، پاکستان اب ایشیا کا سپر پاور بن چکا ہے۔ انڈیا کی جنگی طیارے جو کہ تقریباً 11 گرائے ہیں اور اب ایران جنگ میں امریکہ کے 11 سے زائد جہاز ایران نے گرائے ہیں، سمجھ تو گئے ہو گئے۔ ایک ہی طرح سے یہ دونوں ملکوں کے طیارے گرائے جا رہے ہیں، پہلے ریڈار سسٹم کو جام کیا جاتا ہے اور پھر جنگی طیارہ جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے پائلٹ سے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے میجر؟ یہ تو بتا دے ورنہ تجھے میں بتا دیتا ہوں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیزیک نے قبول کیا کہ اتنی جدید ترین فوج، یعنی امریکہ کی جدید ترین فوج کو تیزی سے شکست دی گئی اور ایران پہلے ہی دن سے جنگ پر حاوی رہا، بہت ہی منظم بہادری سے امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کر رہا ہے۔ اب ٹرمپ انڈیا کے طیاروں کی گنتی تو بھول گیا، روز انڈیا کی مٹی پلیت کرتا تھا، اب اپنی گنتی وہ کیسے بولے گا؟ ایران وہ واحد ملک بن گیا جس نے ابھی تازہ F-18 طیارہ مار گرایا۔ اس سے پہلے وہ F-16
15 اور KC-135 طیارے گرا چکا ہے۔ ایران کی جانب سے ٹرمپ کو بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا، اسرائیل بھی ایرانی میزائلوں سے پریشان، دونوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہاں تک آ گئے ہیں کہ مذاکرات کی خبریں امریکہ اور اسرائیلی چینل پر چل رہی ہیں کہ مذاکرات جنگ بندی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر مان گئے ہیں، ایران کو تیار کر لیا گیا ہے، مجتبیٰ خامنہئی مان گئے ہیں۔ لیکن پھر ایک خبر کہ امریکہ کا F-18 طیارہ تباہ ہو گیا، سب چپ پڑ گئی۔ تو یہ ہیں معاملات۔ آگے چلتے ہیں۔ ایران نے F-18 طیارے کی تباہی کے ساتھ ساتھ امریکی بحری جہاز ابراہیم لنکن پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے ایران نے امریکہ کے F-18 طیارے کی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس کا ویڈیو کلپ آپ دیکھیں، ایرانی فورسز کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جو کہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ الجزیرہ RIGC کی جانب سے جاری ویڈیو دکھا کر طیارے کے مارے جانے کی تصدیق کر رہا ہے۔ ابراہیم لنکن پر حملے کی ویڈیو جاری کی دیکھیں۔ جیرالڈ RS فورڈ نے واپسی کا راستہ لے چکا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جبکہ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹس نے مان چکے ہیں کہ کس طرح جدید فوج کو تیزی سے شکست دی، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکی مذاکرات مسترد کر چکے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ کائنات کا جو رکھوالے ہیں ان سے کچھ اسرائیل کے میئر نے درخواست کی ہے۔ ناظرین یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل میں لوگ حکومتی وزیر کو گھیر کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ تو N12 نیوز کی یہ ویڈیو کلپ ناظرین آپ دیکھیں، اسرائیل کے میئر کیا کہہ رہے ہیں۔ اسپین کے پرائم منسٹر کی تقریر جو کسی مرد کی تقریر تھی، یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی، پورے ورلڈ کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ میں اپنی فوج کو ایران جنگ میں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ ایران جنگ جیت رہا ہے اور وہ اس جنگ کی تیاری 40 سال سے کر رہا تھا، اس لیے وہ اس وقت تباہی مچا رہا ہے۔ یورپی ممالک کے لیڈروں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایران کے ساتھ۔ ایران کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، ایران تو ان کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ انہوں نے جنگ کو شروع کیا، اس وقت لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ صرف اسرائیل کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ بڑے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو تم سارے کے سارے چپ ہو جاتے ہو۔ یورپی ممالک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹرمپ اس وقت ڈیل چاہتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹس، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ مجھے ایران جنگ مذاکرات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوگی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ایران ان غنڈوں کے خلاف ہے جو ایک واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور ایک تل اویو میں بیٹھا ہے۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر ان کو اپنا دوست کہتا ہے تو میری سر جو ہے میرا شرم سے ڈوب جاتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ان غنڈوں کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ۔ افسوس اور بل افسوس یہ گاندھی کے ملک میں ہو رہا ہے۔ You can never rest out here because you know that they want this spot back. And the foreign fighters are very well trained. They carry better weapon systems. They have much more ammunition. So when you get into a fight with them, you know you're in a fight. When you say foreign fighters, from where? Pakistan. We're only about 12 to 13 miles away from Pakistan. And we know we kill a lot of people here. And these guys, it doesn't matter if you kill 30 that day, or it doesn't seem to matter, because they'll be back the next day or the next week. With more fighters? Yes. Are the men you're facing committed? They're more committed than anything I've ever seen. One day we killed 31 of them. We could see them dying on the hills. I mean, we were engaging them and we were killing them. And they kept charging us. We obtained video. Figure out how he's going to get out of this debacle that he has created. And so he's going to make these claims about negotiations, that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal, and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth.
مسکرانے کی وجہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہمیں تو مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی وشو کے کروڑوں لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وار کرمنل کہیے انہیں. ارے بھائی جب وار چل رہا ہے، بچے اور بڑے مر رہے ہیں، اس میں مسکرانے کی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے. میری بات سنیں انجنا جی، میری بات سنیں. میں اس وجہ سے نہیں مسکرا رہا. میں پتہ کیوں مسکرا رہا ہوں؟ میں مسکرا رہا ہوں کہ آپ جو مطلب ایشیا کے سپر پاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو کسی نے پوچھا نہیں. اور جس پاکستان کو آپ آتنی کہہ رہے تھے، وہ آپ کا نریندر مودی جو بڑی باتیں کر رہا تھا پاکستان کو میں یہ کر دوں گا. آپ سے نویدن کر رہی ہوں، آپ اپنا پوائنٹ رکھیے. ایسا بولنا شروع کیجیے گا تو پھر ادھر سے بھی کئی باتیں آئیں گی. ریکویسٹنگ یو تھوڑی، اسی لیے میں آپ کو مریادہ رکھ رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے آپ کو تمام لوگ بلا رہے ہیں انڈیا میں. لیڈر کے بارے میں بولے، تھوڑا سا سیم برتیں. کون سا لیڈر؟ کون سا لیڈر مانتا ہے؟ یہ بی جے پی کے علاوہ، یہ گودی میڈیا کے علاوہ کون اسے لیڈر مانتا ہے؟ وہ کون سا لیڈر ہے؟ وہ جو بڑی باتیں کرتا تھا پاکستان کو. اب پتا چلا نا کہ پاکستان کیا چیز ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کا کیا لیول ہے. آپ بڑی باتیں کرتے تھے، ہم ایشیا کے سپر پاور ہیں، ہمارے بنا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا. آپ کے سپر پاور کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، آپ کا نام تک نہیں کسی نے لیا. اور امریکہ آ کے پاکستان کے پاؤں میں گرا کہ ہماری جان چھڑائیں ایران سے. اور ایران نے بولا کہ اگر بات مانیں گے تو پاکستان کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. یہ تو آپ کی اوقات ہے. آپ بڑی باتیں کرتے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہی کرتے ہیں آپ. یہی آپ کی اوقات ہے، باتیں کر رہے ہیں. میں نے مریادہ کی جو نا، میں نے بادشاہ سے ہی استعمال کی. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ صرف بی جے پی کا، یا پھر آپ گودی میڈیا کا لیڈر ہے. وہ اس کو کوئی لیڈر مانتے نہیں ہے. اور اس نے آپ کی جو ناک کٹوا دی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایران کو بولتے کہ ہم جنگ رکوائیں گے اور ایران آپ کی بات مانتا؟ کبھی بھی نہیں مانتا ایران آپ کی بات. ایران کو آپ کا پتا ہے کہ آپ پیر دکھا کے بھاگ جاتے ہیں. اور پاکستان کا کیا جلوہ، کیا لیول ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ بھی پاکستان کے پاؤں میں گرا اور ایران نے بولا کہ اگر ہم جنگ رکوانی ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو ہم پاکستان سے کریں گے، ہم کسی اور سے نہیں کریں گے. کیوں بولا ایران نے؟ کیا ایران ہم سے ڈرتا ہے؟ کیا ایران نے ہمارا قرضہ دینا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ پاکستان وہ مخلص کنٹری ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے رہی ہے، جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، پہلے بھی دیا اور اب بھی دیا. کیوں ایران نے بولا کہ مذاکرات کرنے تو اسلام آباد آ جائے، وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے. وہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے وہ نہیں ہمیں پتا، لیکن ایک مطلب پتا چلتا ہے، ایک لیول، ایک اگریشن، ایک کنٹری جسے بولتے ہیں کہ پاکستان کے بنا مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران نے خود بولا ہے، وہ ایران جس نے اسرائیل اور امریکہ کی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے، جو کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جس نے اپنے ہرمز بند کی ہوئی ہے، وہ ایران. پتا چلا وہ بولتا ہے کہ ہم پاکستان کی بات مانیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اب پتا چلا کہ پاکستان کیا ہے، کیا لیول ہے پاکستان کا. پاکستان برانڈ ہے. آپ بنے ایشیا میں مسکرانے